बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ज़्यादातर फोकस करेंगे कन्वर्जेंस इन मैट्रिक स्पेसेस एंड द कंप्लीटनेस के कंप्लीट स्पेसेस कब होती हैं, कौन सी नॉर्म स्पेसेस कंप्लीट स्पेस कहलाती हैं, कौन सी मैट्रिक स्पेसेस जो हैं वो कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई करती हैं, इसके मुतालिक आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम फोकस करेंगे अपने कोर्स आउटलाइन में पहले ओपन बॉल्स एंड द क्लोज बॉल्स, इस तरह ओपन स्फेयर्स क्या होती हैं, मैट्रिक स्पेस के हवाले से जो एनालिसिस में किस तरह के हमारे पास ओपन बॉल्स और क्लोज बॉल जो है एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम दूसरे नंबर पर कंटिन्यूस मैपिंग्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक स्पेस के अंदर कब कोई मैप जो है कंटिन्यूस होता है। फिर द कॉची सीक्वेंस एंड द कंप्लीटनेस, एंड देन वी शैल डिस्कस अबाउट सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। ये आज का हमारा कोर्स का जो है वो बेसिक थीम होगा, जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ओपन बॉल्स के ऊपर। ओपन बॉल्स और क्लोज बॉल बेसिकली मैट्रिक स्पेस के अंदर अगर हमारे पास कोई पॉइंट x नॉट बिलोंग्स टू x हो और फॉर एवरी रियल नंबर r के कोई भी आप r ले लें, यहाँ पे r से मुराद रेडियस का एलिमेंट है जो कि हम r लेते हैं हमेशा पॉजिटिव। वी डिफाइन द 3 टाइप्स ऑफ सेट्स। कौन से 3 तरह के हम सेट्स डिफाइन कर सकते हैं? बी बॉल हैविंग सेंटर x नॉट रेडियस r is the set containing all those points of metric space x such that d of distance between x and x naught is less than r। ये जो बॉल होती है हम इसको ओपन बॉल कहते हैं। दूसरे नंबर पर हम क्लोज बॉल को जब डिस्कस करें तो क्लोज बॉल जो है वो बी बार या बी कुलैयर से डिनोट होती है। बी कुलैयर जिसका सेंटर पॉइंट x नॉट और रेडियस r होता है, it is equal to the collection of all those points of set x such that the distance from x to the x naught is less than and equal to the r। ये हमारे पास क्लोज बॉल है। और तीसरे नंबर पर the set s having center x naught with radius r is the collection of all those elements where d of x naught and x is equal to the r। This is called a sphere। स्फेयर जो होती है एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन द बाउंड्रीज, जो फ्रंटियर पॉइंट्स के कलेक्शन, फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ना इंटीरियर सेट के अंदर वाले पॉइंट हों, ना एक्सटीरियर ना आउटसाइड वाले हों, बल्कि ये वो तमाम बॉल्स होते हैं, ये वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ बाउंड्रीज के ऊपर या बॉर्डर्स के ऊपर लाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस के अगर आप यूनिट डिस्क ले लें और यूनिट डिस्क जब आप एक ड्राइव करते हैं, जो सर्कल के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करते हैं, दीज आर कॉल्ड, जो तमाम पॉइंट्स की कलेक्शन होती है वो एक स्फेयर जनरेट करती है जिस सर्कल का रेडियस r हो और सेंटर पॉइंट वहां पे आपके पास जीरो होता है यूनिट सर्कल में। इसी तरह जो क्लोज बॉल होता है, इट्स कंटेन द ऑल इंटीरियर पॉइंट्स एज वेल एज द बाउंड्री पॉइंट्स और फ्रंटियर पॉइंट्स, यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स और इंटीरियर पॉइंट्स की कलेक्शन जो होती है वो हमें एक क्लोज बॉल जो है वो प्रोवाइड करती है। और ओपन बॉल्स एक ऐसी डिस्क आपके पास r स्क्वायर में ले लें जो कि सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन करे और उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो इसमें शामिल ना हो, तो हमारे पास वो इस तरह की जो बॉल होती है इसको हम ओपन बॉल कहते हैं। अब ओपन बॉल की मुख्तलिफ हमारे पास एग्जांपल हैं। फॉर इंस्टेंस कि अगर हम r स्क्वायर में एक ओपन बॉल ड्राइव करें तो r स्क्वायर में हर ओपन बॉल आपको एक ओपन सेट देती है, यानी कि जिसका आप ओपन सेट इस तमाम उस तरह के एलिमेंट्स के जिसमें x नॉट माइनस r इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन द x प्लस r, यानी कि जो n2 पॉइंट्स हैं ये इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं जो इस पे शामिल नहीं हैं, और आपको एक ओपन इंटरवल दे देगी दैट इज फ्रॉम द x नॉट माइनस r टू x नॉट प्लस r। इस तरह क्लोज बॉल जो है वो एक क्लोज सेट होता है, और स्फेयर जो होती है ये आपके पास कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच लाइज ऑन द बाउंड्रीज, यानी कि अगर आप किसी भी क्लोज इंटरवल में भी अगर आप सिंपल इफ यू वांट टू से कि आपके पास किस तरह के स्फेयर एग्जिस्ट करते हैं r के अंदर, तो वो इट्स कंटेन द ओनली 2 पॉइंट्स विच आर द x नॉट माइनस r एंड x नॉट प्लस r। ये आपके पास स्फेयर की कलेक्शन आ जाएगी। ओपन बॉल जो है उनमें हर एक में हम जो है रेडियस को जब जिक्र करते हैं तो रेडियस आपके पास r होता है कोई पॉजिटिव, और इसके अंदर तमाम पॉइंट्स x के होते हैं जिसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बॉल इज ऑलवेज लेस देन r, यानी कि उस रेडियस से हमेशा इसका डिस्टेंस लेस होता है ओपन बॉल के अंदर। और फर्दर मोर अगर हम स्फेयर को
اٹین کریں کہ if we have given the closed ball and the open ball we can attain a set sphere کہ جو sphere ہوگا وہ ہمیشہ the closed ball میں سے اگر آپ جو ہے نا اوپن بال کو نکال دیں تو آپ کے پاس صرف باؤنڈری پوائنٹس کی کلیکشن رہ جاتی ہے جو کہ سفیر کہلاتی ہے. اور ہمیں ہر اوپن بال جو ہوتی ہے وہ ایک اوپن سیٹ دیتی ہے. ایوری اوپن بال از این اوپن سیٹ بٹ ناٹ کنورسلی کہ آپ کے پاس اس کا کنورس جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرتا. اب کلوز سیٹ اور اوپن سیٹس کو اگر ہم ڈسکرائب کریں تو آپ کے پاس سب سیٹ ایم آف اے میٹرک اسپیس ایکس از سیڈ ٹو بی اوپن. کب کوئی ہم کہتے ہیں میٹرک اسپیس کا سب سیٹ ایم جو ہے وہ اوپن ہوگا if it contains a ball about each of its point کہ ایکس ناٹ اگر آپ کوئی پوائنٹ اس میں لے لیتے ہیں تو اس سے جو بھی آپ جتنی بالز بھی جنریٹ کریں تمام کی تمام بالز اس کے اندر کنٹین کریں. تو تمام جو بالز ہیں کہ ہر پوائنٹ کے اوپر اگر آپ کسی بھی کوئی بھی سیٹ اوپن تب ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ایک بال بنائیں تو بال اس سیٹ ایم کے اندر کنٹین کرے تو ہم کہتے ہیں اٹس این اوپن سیٹ. تو ہمارے پاس سب سیٹ کے آف ایکس از سیڈ ٹو بی اے کلوزڈ اف اٹس کمپلیمنٹ از اوپن ان ایکس. اگر کسی سیٹ کا کمپلیمنٹ اوپن ہوتا ہے تو وہ سیٹ اٹ سیلف کلوز ہوتا ہے, یا وہ سیٹ اگر کلوز ہے تو اس کا کمپلیمنٹ اوپن ہوگا. دیٹ از کہ اگر آپ کے پاس کے جو ہے کے سی از اوپن اف اینڈ اونلی اف ایکس اکول ٹو دا کے ایکس مائنس کے ویئر کے آپ کے پاس کلوز سیٹ ہے. تو کلوز سیٹ میں سے اگر آپ کلوز سیٹ کو اگر آپ جو ہے نا جنرل سیٹ میں سے اگر آپ سبٹریکٹ کر دیں تو آپ کے پاس اوپن سیٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور ایوری اوپن بال از این اوپن سیٹ اینڈ کلوز بال از a closed set in a metric space. An open ball having center x naught and the radius epsilon is often called epsilon neighborhood of x. اس کو ہم کبھی کبھار نا epsilon neighborhood of x سے بھی جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کسی بھی اوپن بال کو. تو epsilon neighborhood بیسیکلی آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, collection of all those points جن کا سینٹر ایکس ناٹ ہو اور ریڈیس ایپسلان ہو. بائی دا نیبرہڈ آف ایکس ناٹ وی مینس بائی سب سیٹ آف ایکس, یعنی کہ ایکس کے وہ سب سیٹس وچ کنٹینز این ایپسلان نیبرہڈ آف ایکس. ایپسلان نیبرہڈ آف ایکس میں ایکس کے وہ تمام سب سیٹس کنٹین کرتے ہیں جو کہ ایکس ناٹ کے ایپسلان نیبرہڈ ہوں. یعنی کہ آپ اس کے اوپر ایک بال بنائیں اور وہ بال جو ہے وہ اس سیٹ کے اندر کنٹین کریں. We see directly from the definition that every neighborhood of x naught contains x naught. کہ x naught کے اوپر آپ کوئی بھی epsilon neighborhood بنائیں, ایک بال بنائیں, تو وہ جو سیٹ ہوگا, کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ہر اوپن بال ایک اوپن سیٹ ہوتا ہے, تو آپ کا وہ جو پوائنٹ ہے وہ لازمی اس بال کے اندر کنٹین کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس نا ہر نیبرہڈ ایکس کا جو ہوتا ہے وہ ایکس ناٹ کو کنٹین کرتا ہے. ان دی ادر ورڈز ایکس ناٹ از اے پوائنٹ آف ایچ آف اٹس نیبرہڈ, کہ ایکس ناٹ جو ہے وہ پوائنٹ ہوتا ہے آف ایچ آف اٹس نیبرہڈ, کہ آپ کے پاس اگر آپ اس کا کوئی بھی نیبرہڈ ڈیفائن کر لیں تو ایکس ناٹ لازمی اس میں سیٹ کا ایلیمنٹ ہے. اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اف این از دا نیبرہڈ آف ایکس ناٹ, کہ اگر آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ ہے ایکس ناٹ جو کہ این سیٹ میں لائے کرتا ہے اور این اس کا نیبرہڈ ہے, تو اگر کوئی بھی سیٹ ایم این کو کنٹین کرے تو that m is also the neighborhood of x naught. تو وہ سیٹ m جو ہے وہ x naught کا بھی neighborhood ہوگا. That's mean کیونکہ کسی بھی سیٹ x naught کے اوپر جب آپ ایک بال بناتے ہیں تو آپ کا جو x naught ہے وہ اس بال کے اندر کنٹین کر گیا, یعنی کہ ایک m سیٹ جو ہے اگر اس کا نیبرہڈ ہے تو m کے اندر کوئی بھی بال بنائیں تو اگر کوئی اور سیٹ اس کو کنٹین کرتا ہے تو آپ اس کے اندر بھی ایک بال بنا سکتے ہیں. دیر ایگزسٹ سم ریڈیس, کہ آپ کوئی ایک ریڈیس اوپن کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بال بنائیں تو وہ اس سیٹ m کے اندر ہی لائے کرے گی. اس طرح اس کا جو بھی سپر سیٹ ہوگا وہ بھی اس کا نیبرہڈ ہوگا, نیبرہڈ کہلائے گا. وی کال ایکس ناٹ an interior point of set M contained in the metric space X if M is a neighborhood of X naught. کہ اگر M جو ہے وہ X کا neighborhood ہے تو ہمارے پاس X naught جو ہے وہ کیا ہوگا, X naught جو ہے وہ اس کا interior point کہلائے گا, کیونکہ آپ X naught کے اوپر ایک بال بناتے ہیں
having some radius, تو وہ ball ایک set M کے اندر contain کرتی ہے, تو M تو اس کا neighborhood کہلاتا ہے, M جو ہے اس کا neighborhood کہلاتا ہے, اور وہ point x0 جو ہے اس کا interior point کہلاتا ہے, اندرونی point یعنی کہ وہ set کے اندر لائے کر رہا ہے. The interior of M is the set. اب interior point کے بعد interior set آ جاتا ہے, جب interior set of M is the set of all interior points of M. اب M کے اندر جتنے بھی interior points ہوں گے اس epsilon neighborhood کے اندر, وہ تمام کے تمام ایک set بنائیں گے جس کو ہم interior point کا set کہیں گے, and may be denoted by sometimes M0 سے ہم اس کو denote کرتے ہیں, یا interior of M سے اس کو normally denote کیا جاتا ہے. Interior of M is open, یہ ہمیشہ ایک open set ہوتا ہے, اور نہ صرف open set ہوتا ہے بلکہ it is the largest open set contained in M, کہ اگر M کے اندر کوئی اور بھی open set contain کرتا ہے تو ان سب میں جو سب سے largest open set ہوتا ہے وہ یہ interior of M ہوتا ہے. اسی طرح جو closed set ہوتا ہے that is the smallest closed set contained the closed sets, وہ ہمارے پاس ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں پہ open کا ذکر کر رہے ہیں تو open set میں صرف اتنا یہاں پہ اس پوائنٹ پر جو ہے وہ concept clear ہو کہ جو interior آف M ہوتا ہے, یعنی کہ M سیٹ کے اندر کوئی بھی آپ انٹیریئر سیٹ لے لیں وہ اوپن سیٹ ہوتا ہے, اور اگر باقی کوئی اوپن سیٹ ہے تو ان سب میں جو لارجسٹ اوپن سیٹ ہوگا انٹیریئر آف M ہی ہوگا. It is not difficult to show that the collection of open sets of X called it topology tau has the following property, کہ آپ کے پاس جو اب تھوڑی سی ٹوپولوجیکل اسپیسز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ہمیں کوئی بھی اسپیس ٹا جو ہے کسی نان سیٹ کے اوپر ٹوپولوجی تب جو ہے وہ ڈیفائن جنریٹ کرتی ہے کہ ٹوپولوجی ٹا ہمارے پاس نا دی کلیکشن آف آل پاور سیٹس آف ایکس جو ہے آپ کے پاس ایک سیٹ ہے, یعنی کہ آل کلیکشن آف آل پاور سیٹس آف ایکس. اب اس کے کوئی آپ سب سیٹس لے لیں تو آپ کو ایک سیٹ, ان کا سب سیٹ کی کلیکشن ایک آپ کو ایک سیٹ دیتی ہے. اب وہ سیٹ کب ٹوپولوجی جو ہے وہ انڈیوس کرتے ہیں اگر تو وہ یہ تین پراپرٹی سیٹسفائی کریں. پہلی پراپرٹی کہ phi is belongs to the tau as well as x is belongs to the tau, کہ وہ جو پاور سیٹس کی کلیکشن ہے اس کے اندر ایمٹی سیٹ اور x جو ہے وہ لازمی اس سیٹ کا حصہ ہو. اس پاور سیٹس آف x کے کا اگر آپ نے کوئی بھی سب سیٹ پک کیا ہے وہ ٹوپولوجی تب ہوگا اگر اس کو ہم ٹا سے ڈینوٹ کر رہے ہیں اور اس میں دو سیٹس کا ہونا ضروری ہے, phi اینڈ x. نارملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمٹی سیٹ جو ہے وہ ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ پراپرٹی تو ویسے obvious ہے. اور دوسری بات جہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ x is also belongs to the tau. T2 is that the union of any number of elements of tau is the element of tau, کہ آپ tau کے کوئی بھی ایلیمنٹس کی کلیکشن لے لیں at any number of اس کے سیٹس ایلیمنٹس لے لیں ٹا کے, تو وہ ان تمام کا اگر آپ یونین لیں تو وہ دوبارہ ٹا کو ہی بلانگ کریں. اب ٹا کے اندر جو ایلیمنٹس بلانگ کرتے ہیں نارملی طور پر ہم کو اوپن سیٹ کہتے ہیں. جو ایلیمنٹ ٹا کو بلانگ کرتا ہے وہ اوپن ہوتا ہے, اور جو ٹا کو بلانگ نہیں کرتا وہ اوپن نہیں ہوتا یہاں پہ. اسی طرح جو T3 پراپرٹی ہے ٹوپولوجیکل اسپیسز کی وہ کیا ہے, دی انٹرسیکشن آف فنائٹ many members of tau is a member of tau, کہ آپ کے پاس انٹرسیکشن فنائٹ انٹرسیکشن لے لیں آپ کلوز سیٹس کا تو وہ بھی ٹا کو بلانگ کرے. اب کلوز سیٹ ہم یہاں پہ اگر دوبارہ ریپیٹ کریں تو کلوز سیٹ وہ ہوتے ہیں جن کا کمپلیمنٹ اوپن ہوتا ہے, یعنی کہ جو ٹا کو بلانگ نہیں کرتے نارملی طور پر ہم انہیں کلوز کہتے ہیں. لیکن ٹا میں کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کلوپن ہوتے ہیں, یعنی کہ اوپن ایز ویل ایز کلوز. کون کون سے, مثلاً phi اور x ہمیشہ کلوپن کہلاتے ہیں, کیونکہ ایک اگر phi کا کمپلیمنٹ لیں تو x آ جاتا ہے دیٹ از اوپن, چونکہ وہ ٹا کو بلانگ کرتا ہے, اور x کا کمپلیمنٹ لیں تو وہ phi آ جاتا ہے اور phi بھی ٹا کو بلانگ کرتا ہے. اس وجہ سے دونوں اوپن بھی ہوئے اور کلوز بھی ہوئے. اسی طرح اگر آپ پی ایف ایکس اٹ سیلف لے لیں, ڈسکریٹ میٹرک جسے ڈسکریٹ ٹوپولوجی ہم جس کو کہتے ہیں, تو اس ٹوپولوجی میں آپ کے پاس کیا ہے کہ ہر ایلیمنٹ اوپن بھی ہوتا ہے اور ہر ایلیمنٹ کلوز بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں پر ہم میٹرک اسپیس کے حوالے سے بات کریں گے, کوئی بھی اسپیس جو ہے وہ ٹوپولوجیکل اسپیس تب ہوتی ہے جب وہ تین پراپرٹی سیٹسفائی کریں, کہ یعنی کہ phi اور x belongs to the tau, union of any number of open set belongs to that set, and the intersection of any number of closed set is belongs to the tau, کہ آپ ان کا انٹرسیکشن لے لیں فنائٹ نمبر آف کلوز سیٹ کا وہ بھی tau کو بلانگ کرے. دی سیٹ tau is called a topology for x, کہ آپ کو جو ہے نا اس طرح سے ہم ایک tau جو ہے وہ ایک ٹوپولوجی کہلاتی ہے x سیٹ کے اوپر, اور فرام دا ڈیفینیشن وی ہیو a metric space is a topological space.
आपके पास जो मीट्रिक स्पेस है ये भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी कि मीट्रिक स्पेस ये तमाम एक्सियम सेटिस्फाई करती है। फाई भी मीट्रिक भी है एक्स के अंदर जो है, इस तरह एक्स इटसेल्फ भी है। जो ओपन सेट्स आपके पास मीट्रिक स्पेस में होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कि जो ओपन स्फेयर्स कहलाती हैं, जिन्हें हम ओपन बॉल कहते हैं। ओपन बॉल्स आर द ओपन सेट्स इन मीट्रिक स्पेस। तो आपके पास दो अगर ओपन बॉल ले लें, उनका यूनियन भी लें, तो वो भी एक ओपन बॉल ही आपको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह आपके पास जो एक मीट्रिक स्पेस है वो टोपोलॉजिकल स्पेस की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती हैं। हिंस वी से दैट द मीट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेसेस। थोड़ा सा हम कंटिन्यूटी को अगर हम डिस्कस करें मीट्रिक स्पेस के अंदर, तो कंटिन्यूस मैपिंग आपके पास, जिस तरह के हमें रियल एनालिसिस में हमने कंटिन्यूस फंक्शंस को डिस्कस किया, यहाँ पर अगर हम इन द टर्म्स ऑफ मीट्रिक स्पेस डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी को, तो वो है कि अगर आपके पास x कोई मीट्रिक स्पेस है और y भी एक मीट्रिक स्पेस है, यानी कि x एक सेट है नॉन एम्प्टी, उस पे ऊपर आपने एक मीट्रिक d डिफाइन की, y एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसके ऊपर हमने d टिल्डा कोई दूसरी मीट्रिक डिफाइन की। ये दो मीट्रिक स्पेसेस हमारे पास हैं। और t आपके पास एक सेट है जो मीट्रिक स्पेस x से मीट्रिक स्पेस y के ऊपर है। तो हम कहते हैं कि ये जो मैपिंग है इज सेट टू बी कंटिन्यूअस। ये कब कंटिन्यूअस होती है, किसी पॉइंट x नॉट के ऊपर belongs to the x if for every epsilon positive, कि आप कोई भी epsilon positive ले लें, there exists a delta positive, उसके लिए एक डेल्टा लाजमी आपके पास पॉजिटिव होगा, such that the d tilde of dx d naught is less than epsilon for all x satisfying d of x naught is less than the delta। यहां पर अगर आप एक बात नोट करें तो आपके पास tx जो है वो एलिमेंट किसका है, y का, और tx नॉट भी एलिमेंट y का है। तो और वहां पे जो y में आपके पास मीट्रिक है वो d टिल्डा है, यानी कि d टिल्डा ऑफ tx नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन whenever d of x नॉट इज लेस देन डेल्टा। और ये तमाम x के एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई करे जो कि x से आ रहे हैं। तो हमारे पास अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कोई भी मैपिंग, तो वो मैपिंग जो है वो कंटिन्यूस कहलाती है। नोट दैट यहां पर इसका क्या मतलब है, अगर आप डायग्राम में नोट करें तो आपके पास एक तरफ t आपके पास x सेट है जिसके अंदर x मौजूद है, और दूसरी तरफ सेट y है जिसके अंदर tx है, यानी कि t एक मैपिंग है जो x से y की तरफ है। अगर आप एक ओपन बॉल लेते हैं, यहां पर देखें ओपन बॉल क्या है आपके पास, कि जिसका रेडियस हम एप्सिलॉन लें, कि अगर कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट के d टिल्डा ऑफ tx t नॉट, ये यानी कि ये जो आपके पास राइट हैंड साइड वाला, जो ये राइट हैंड साइड पे आपके पास ये जो ओपन बॉल है, अगर आपके पास कोई ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे कि d ऑफ tx t नॉट इज लेस देन दिस एप्सिलॉन, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास एक डेल्टा लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए इन डोमेन सेट सच दैट कि जिसके अंदर d ऑफ x नॉट x इज लेस देन डेल्टा, यानी कि उस डेल्टा के लिए ये लेस देन हो। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करे कोई भी मैपिंग t फॉर ऑल x के लिए, तो हम कहते हैं कि वो मैपिंग t जो है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी जो है मीट्रिक स्पेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह कंटिन्यूअस मैपिंग के बारे में हमारे पास एक कॉन्सिक्वेंस या एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें इसकी जो है वैलिडिटी बताता है, या हम जब कोई भी सेट को प्रूफ करें या इसको चेक करें कि क्या वो आपके पास जो मैपिंग है किसी एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर, एक मीट्रिक स्पेस से दूसरी मीट्रिक स्पेस के ऊपर, वो कब कंटिन्यूअस होगी, वो हम कहते हैं अ मैपिंग t ऑफ ए मीट्रिक स्पेस x into a metric space y is continuous if and only if the inverse image of every open subset of y is an open subset of x। के inverse image के y के अंदर आप यहां पर लें कोई भी एलिमेंट, तो y के t इनवर्स जो लेते हैं तो वो क्या होता है, वो y से x पे आएगा। तो इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट ऑफ y, कि y के अंदर कोई एलिमेंट ओपन है तो उसका जो इनवर्स इमेज होगा वो x के अंदर ओपन होना चाहिए। एंड दिस इज द इफ एंड ओनली इफ, कि हम कहते हैं कि मीट्रिक स्पेस कंटिन्यूअस है अगर इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट ऑफ y इज ओपन इन x। सिमिलरली इफ द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट ऑफ y is open in x, then we say that then x the mapping t is a continuous map from where t is a metric from t जो है आपके पास एक मैपिंग है मीट्रिक स्पेस x से मीट्रिक स्पेस y के ऊपर।
اب ہم تھوڑا سا کچھ کلوزنس اور ڈینس سیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی سیٹس ڈینس کب کہلاتا ہے. سپوز دیٹ کہ آپ کے پاس ایک سیٹ M ہے آف اے میٹرک اسپیس X کا, دین اٹ از کالڈ ڈینس ان X if the collier of M equal to X. اگر آپ کسی سیٹ کا کولیئر لے لیں اور وہ سیٹ کے ایکول آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیٹ ڈینس ہے. فار ایگزامپل آپ ایک 0-1 کلوز انٹرول کے اندر ایک سب سیٹ لیں, کون سا 0-1 اوپن انٹرول. اگر ہم اس کا کولیئر لے لیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے 0-1 کلوز انٹرول دیٹ از دا سیٹ X. تو ہم کہتے ہیں کہ 0-1 اوپن انٹرول جو ہے وہ 0-1 کلوز سیٹ کے اندر ڈینس ہے. اسی طرح آپ کے پاس وہ سیٹ X جو ہے جس کے اندر کوئی M سیٹ ہے, اس کا ڈینس سب سیٹ ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ X is said to be separable. X کب separable ہوگا if it has a countable subsets which is dense in X. کہ X has a countable subset which is dense in X. کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی سیٹ کا countable subset ہے جو کہ dense ہے تو ہم کہتے ہیں وہ سیٹ جو ہے, جو سپر سیٹ جو X جو M کو کنٹین کر رہا ہے, جس میں M جو ہے وہ اس کا ڈینس M سیٹ جو ہے ڈینس ہے, تو یہ X سیٹ جو ہے وہ سیپریبل کہلائے گا. اب ہمارے پاس بہت سارے سی ایگزامپلز ہیں ڈینس سیٹس کے اور سیپریبل سیٹس کی. فار انسٹنس کے آپ کے پاس R سیٹ جو ہے وہ سیپریبل ہے. R کیوں سیپریبل ہے کہ آپ کے پاس R کے اندر نا آپ کے پاس کلیکشنز ہیں دو طرح کے سیٹس کی. R کے اندر جو ہے نا ریشنل نمبرز بھی موجود ہیں, ارریشنل نمبرز بھی موجود ہیں, یعنی کہ سیٹ آف ریشنل نمبر اور سیٹ آف ارریشنل نمبر. تو اگر ہم یہاں پر R کے اندر کوئی سب سیٹ لے لیں اس کا, فار ایگزامپل کہ میں اگر آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ R کے اندر ہم کچھ اس کا سب سیٹ لیتے ہیں, R کے اندر آپ نا Q لے لیتے ہیں اور Q کا کولیئر لیں تو اٹس اکول ٹو دا R, یعنی کہ ریشنل نمبرز کا جب ہم لیتے ہیں کولیئر تو وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے پورا سیٹ R. تو اس کا مطلب ہے کہ سیٹ Q جو ہے سیٹ آف ریشنل نمبر اٹ از a dense subset in R. اسی طرح Q bar the set of irrational number is also the dense subset of R. دوسرے نمبر پر ہمارے پاس the collection of کمپلیکس نمبرز کے کمپلیکس نمبرز کی جو کلیکشن اگر ہم لے لیں یا پورا کمپلیکس سیٹ لے لیں, فرسٹ آف آل کمپلیکس سیٹ جو ہے وہ بھی سیپریبل ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپلیکس سیٹ جو ہے وہ کلیکشن آف کمپلیکس نمبرز ہوتے ہیں which have the real and imaginary parts both. اس کے ریئل پارٹس بھی ہوتے ہیں, imaginary پارٹس بھی ہوتے ہیں. تو اگر آپ ریئل پارٹس میں سے بھی اس کا ایک حصہ لے لیں جو کہ ریشنل ہے اور imaginary پارٹس میں بھی ریشنل لے لیں, تو اگر آپ اس کا کولیئر لیتے ہیں تو آپ کے پاس پوری اسپیس جو ہے وہ کمپلیکس اسپیس پوری کی پوری آ جاتی ہے, یعنی کہ پورا کا پورا کمپلیکس پلین جو ہے وہ اوبٹین ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو کمپلیکس پلین ہے یہ سیپریبل ہے اور اس کی جو سب سیٹس ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں فنائٹ جو اس کے کاؤنٹیبل سب سیٹس ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ڈینس سب سیٹس ہیں. اس کے اندر کاؤنٹیبل سے مراد ہمیں پتا ہے کہ کاؤنٹیبل سیٹس کب ہوتا ہے اگر وہ سیٹ فنائٹ ہو یا this set have the 1-1 correspondence to the set of natural number, یعنی کہ اس کے اندر اتنے ہی ایلیمنٹس موجود ہوں جتنے کہ سیٹ آف نیچرل نمبر کے اندر ہوتے ہیں, تو وہ سیٹ ہم کاؤنٹیبل کہتے ہیں وہ سیٹ کو. اب کنورجنس آف اے سیکوینس, یعنی کہ ریئل نمبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی سیکوینس ہے وہ کس پوائنٹ کو کنورج کر رہا ہے. فار انسٹنس ہمارے پاس ایک کامن سا سیکوینس ہے 1/n, تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1/n کی فرسٹ ٹرم 1 ہے, پھر 1/2 1/3 کرتے کرتے یہ جب whenever n tends to infinity this sequence converges to the 0, یہ 0 کو کنورج کرتا ہے. تو کنورجنس ہم یہاں پہ ان دی ٹرمز آف میٹرک اسپیس دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ a sequence xn in a metric space X is said to converge or is said to be convergent if it has an element X such that the limit n tends to infinity d of xn x equal to the 0. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی سیکوینس xn میٹرک اسپیس کے اندر تب کنورج کرتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ ضرور x کے اندر ایگزسٹ کرے کہ the limit n tends to infinity d of xn x is equal to the 0. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب n tends to infinity ہو تو xn جو ہے وہ x کو کنورج کرتا ہے. اور اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ x ہے is called the limit of x
xn, sequence xn. And we also write that के limit n tend to infinity xn equal to the x, और simply इसको हम denote कर लेते हैं कि xn converges to x whenever n tend to infinity. We say xn converges to x, और we say that x is the limit of x. यहाँ पे हमें ये भी पता है कि अगर आपका कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करे जिस तरह के R में, और वो यूनिकनेस होल्ड प्रिजर्व करता है, यहाँ पर भी हम इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे. लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट ना हो तो वी से दैट इट इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस. अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज ना करे तो वो डाइवर्जेंट होता है सीक्वेंस हमारे पास नॉर्मली. यानी कि हम कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करें. फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास x एक ओपन सेट है 0-1, जो कि हमने अभी देखा कि 0-1 ओपन सेट जो होता है वो R के 0-1 क्लोज सेट के अंदर डेंस होता है, क्योंकि जब आप 0-1 ओपन सेट का कोलाइयर लेते हैं तो आपके पास 0-1 क्लोज सेट आ जाता है जो कि डेंस है. तो आपके पास R का एक सबसेट है 0-1 with usual metric defined by d of x y equal to the absolute of x minus y. ये इसके ऊपर एक मीट्रिक ले लेते हैं और ये सेट हम x जो है वो 0-1 ओपन सेट ले लें. Then the sequence 1/2, 1/3, 1/4, this sequence is not convergent. ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि आप देखें ना ये सीक्वेंस है क्या. एक्चुअली आपके पास सीक्वेंस है, इसकी फर्स्ट टर्म है 1/2, सेकंड टर्म 1/3 है, यानी कि ओवरऑल द सीक्वेंस इज 1/n+1. और आप अगर इस सीक्वेंस को देखते हैं तो ये सीक्वेंस किस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है, 0 को. लेकिन चूंकि 0 इज द नॉट पार्ट ऑफ द सेट 0-1 ओपन सेट, ये 0-1 ओपन सेट में एलिमेंट जो है इसको बिलोंग नहीं करता. तो इसका मतलब हुआ द पॉइंट टू विच द सीक्वेंस वांट्स टू कन्वर्ज इज नॉट इन x. तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये आपके पास जो इस सेट के इस मीट्रिक स्पेस, यानी कि स्पेस क्या है आपके पास 0-1 ओपन सेट, और मीट्रिक क्या है, यूजुअल मीट्रिक है R की. तो इस मीट्रिक स्पेस के अंदर सीक्वेंस 1/n जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है. तो वन कैन से दैट इट्स अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस इन दिस. लेकिन अगर आप इस सेट को क्लोज ले लेते हैं तो फिर आपके पास ये सीक्वेंस इसके अंदर कन्वर्जेंट होगी. बाउंडेड सेट एंड बाउंडेड सीक्वेंस. कब हमारे पास कोई सेट बाउंडेड होता है मीट्रिक स्पेस के अंदर, वी कॉल ए नॉन एम्प्टी सबसेट M कंटेन्ड इन x इज बाउंडेड. हम कब कहते हैं कि कोई सेट जो है वो बाउंडेड है, यानी कि R के अंदर तो हमें बाउंडेडनेस का पता है कि आपके पास जिस तरह के एग्जांपल 0-1 क्लोज सेट जो है वो R के अंदर बाउंडेड है, क्योंकि उसका लिम सुप और लिम इन्फ आप ले लें, अपर लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों उस सेट के अंदर कंटेन करें. अब मीट्रिक स्पेस के अंदर इसी डेफिनेशन को हम थोड़े से नए अंदाज में पढ़ते हैं कि कोई सेट तब बाउंडेड होता है कि अगर आप उसका डायमीटर ले लें. डायमीटर डिफाइन हम ऐसे करते हैं डेल्टा ऑफ M, यानी कि सुप्रीमम of x or y belongs to the m d of x y. That is, यानी कि डिस्टेंस ले लें x और y का, सुप्रीमम के x और y आप m में से लेते जाएं तो उन तमाम आपके पास जब हम लेते हैं ना दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस, तो आपके पास जो है डिस्टेंस आ जाता है, एक डिस्टेंस आता है. लेकिन जब सुप्रीमम ले लिया जाए कि एक्स वाई अब आप m में से उठा रहे हैं, यानी कि 0-1 अगर आप ओपन या क्लोज सेट में से आप डिस्टेंस एलिमेंट लेते जा रहे हैं और आप उनका जो सुप्रीमम लें तो आपके पास क्या आएगा, 0-1 ओपन सेट का या क्लोज सेट का जब आप सुप्रीमम लेते हैं तो यानी कि उसका जो डायमीटर आपके पास आता है वो 1 की इक्वल आता है, क्योंकि जो मैक्सिमम लेंथ है दैट इज द 0 and 1, यानी कि वो डायमीटर में आप इसकी जो मैक्सिमम लेंथ देखते हैं वो आप मेजर करते हैं, यानी कि द 2 times ऑफ द रेडियस अगर आप इन केस यू आर इन r². तो आपके पास अगर डायमीटर आप लेते हैं और वो कोई फाइनाइट नंबर आपके पास आ जाता है, एंड वी कॉल अ सीक्वेंस xn इज, यानी कि अगर आपके पास वो सेट कब बाउंडेड होगा कि आप अगर उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो x में से पिक कर रहे हैं और d of x y आप ले रहे हैं, उसका जो सब है वो भी अगर कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है तो हम कहते हैं ये सेट बाउंडेड है. फॉर एग्जांपल कि आपके पास r² में एक सेट है जो कि कोई भी आप सेट ले लें जिसमें b जो है ab क्रॉस ab से कोई cd क्रॉस cd पे है, यानी कि स्क्वायर टाइप आपके पास सेट है. तो आप जब इसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे और अगर डायमीटर जो है वो अगर कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है तो वी से दैट इट्स अ फाइनाइट सेट. और सीक्वेंस के बारे में अगर हम बात करें तो कोई सेट का बाउंडेड सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस तब बाउंडेड होता है कि अगर आप
اس کے ایلیمنٹس کی چونکہ کلیکشن آپ کو ایک سیٹ دیتی ہے, اور وہ اگر سیٹ باؤنڈیڈ ہے تو ہم کہتے ہیں وہ سیکوینس بھی باؤنڈیڈ ہے. یعنی کہ وی کال XN از باؤنڈیڈ سیکوینس اف کورسپونڈنس پوائنٹ سیٹ از اے باؤنڈیڈ سیٹ آف X. وہی مطلب ہوا کہ آپ کے پاس کہ XN جو ہے وہ آپ کے پاس جس طرح کہ 1/n لے لیں سیکوینس, تو اس کی ٹرمز کیا ہیں 1, 1/2, 1/3, 1/4, یہ تمام پوائنٹس ہیں. اگر ان تمام پوائنٹس جو ہے ملا کر ایک سیٹ بناتے ہیں, اور اگر وہ سیٹ باؤنڈیڈ ہے تو وہ جو سیکوینس ہوگا ہم اس کو بھی باؤنڈیڈ سیکوینس کہتے ہیں. یعنی کہ باؤنڈیڈ ایلیمنٹس کی جو کلیکشن ہوتی ہے وہ ایک باؤنڈیڈ سیکوینس جو ہے وہ obtain کرتی ہے. Obviously if M is bounded then M is contained in a ball having center x0 and the radius r. یعنی کہ یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی باؤنڈیڈ سیٹ آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر آپ ایک بال بنا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کوئی بھی 0-1 اوپن سیٹ لے لیں یا 10-20 کلوز سیٹ لے لیں, اگر آپ یہ لے لیا تو آپ اس کے اوپر ایک بال ضرور بنا سکتے ہیں کہ ایک ریڈیس آپ کے پاس ضرور ایگزسٹ کرتا ہے, کوئی ایک ایلیمنٹ r ضرور ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی کہ جس طرح آپ کے پاس نا 0 سے لے کر 20 تک سیٹ ہے, تو آپ ریڈیس چاہے 40 لے لیں, r40 لے لیں, تو آپ اس سیٹ میں سے 40 مائنس کر کے اور 40 پلس کر کے ایک ایسی اوپن بال بنا سکتے ہیں کہ جو اس سیٹ M کو کنٹین کرے. تو آپ کے پاس R کی ایگزسٹنس آ جاتی ہے, ریڈیس آپ ایسا چوز کر سکتے ہیں کہ وہ اس بال کے اوپر کنٹین کر, یعنی کہ وہ سیٹ جو ہے وہ اس بال کو کور کر لے, کہ وہ سیٹ اس بال کے اندر کنٹین ہو جائے. Where x0 belongs to X is any point and R is the radius you can take sufficiently large. For instance کہ وہ سیٹ اگر آپ کے پاس باؤنڈیڈ ہے تو آپ چاہے R جتنا بڑا بھی لے لیں, آپ لے سکتے ہیں کوئی فنائٹ R کہ وہ اس بال کو کور کر لے, آپ اس کے یعنی کہ اس سیٹ M کو اس بال کے اندر کور کر لیں. تو اسی طرح اینڈ کنورسلی کہ آپ کے پاس کوئی بھی اوپن بال ہے, آپ اس کے اندر ایک جو ہے نا باؤنڈیڈ سیٹ بنا سکتے ہیں. ایک اوپن بال کے اندر آپ ایک جو ہے نا سیٹ M لے سکتے ہیں جو کہ باؤنڈیڈ ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فردر کہ باؤنڈیڈنس اینڈ لمٹ کے متعلق آپ کے پاس ایک امپورٹنٹ ریزلٹ ہے. یعنی کہ ہم نے یہاں پر دیکھا باؤنڈیڈ یعنی کہ باؤنڈیڈ سیٹ اور باؤنڈیڈ سیکوینس کیا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس X ایک میٹرک اسپیس ہے, دین a convergent sequence in X is bounded and its limit is unique. Every convergent sequence in a metric space is always bounded and its limit is unique. The first part یہ ہمارے پاس ہے, اور سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیکوینس XN X کو کنورج کر رہا ہے اور YN سیکوینس Y کو کنورج کر رہا ہے میٹرک اسپیس X میں, then D of XN YN converges to the D of XY. تو وہ جو XN سیکوینس ہے وہ بھی D of XY کو کنورج کرے گا. اب ہم پہلے فرسٹ پارٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کنورجنس ان اے میٹرک اسپیس, کہ اگر آپ کے پاس ایک سیکوینس کنورج کرتا ہے تو وہ کیسے باؤنڈیڈ ہے. سپوز دیٹ کہ XN ایک سیکوینس ہے جو X کو کنورج کر رہا ہے, تو ہمیں کنورجنس کے متعلق پتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ کہ D of XN X is less than epsilon whenever this n is greater than the capital N for sufficiently large n, whatever you take some n, تو اس کے لیے یہ ہمیشہ ہوگا, ہولڈ کرے گا. Then by taking epsilon, اگر ہم epsilon کو لے لیں, suppose that we take epsilon equal to 1, then we can find some number n such that D of XN X is less than 1. کہ اگر ہم epsilon کو 1 رکھ دیں تو آپ کے پاس this is D of XN X is always less than 1 ہو جائے گا for all n greater than capital N. Hence for all n we have D of XN X is strictly less than 1 plus A, where A is the maximum of D of X1X, X2X, X3X up to D of XNX. یعنی کہ آپ میکسیمم پک کر لیں, چونکہ آپ کا سیکوینس جو ہے XNX کو کنورٹ کرتا ہے, تو آپ اگر کوئی بھی پوائنٹ لے لیں, X1 اس کا X سے ڈسٹینس, X2 کا X سے ڈسٹینس, ان تمام کا, تو آپ کے پاس نا میکسیمملی ایک نمبر آپ کو مل جائے گا A, اور آپ کی جو یہاں پہ ہے D of XNX that is strictly less than that 1 plus A, یہ 1 plus A سے ہمیشہ strictly less ہوگا. This shows that کہ آپ کا وہ جو سیکوینس XN ہے وہ باؤنڈیڈ ہے, یعنی کہ اس کی ہر ٹرم کا X سے ڈسٹینس آپ کے پاس فنائٹ ہے. تو فنائٹ ڈسٹینس مل کر آپ کو ایک
چونکہ ایک فنائٹ سیٹ پرووائڈ کرتا ہے, اور فنائٹ سیٹ سے مراد یہی کہ آپ اس کے اوپر اگر ڈایا میٹر بنائیں تو ڈایا میٹر اس سیٹ کا جو ہے وہ فنائٹ ہوگا. جب ڈایا میٹر فنائٹ ہوتا ہے تو وہ سیٹ جو ہے وہ فنائٹ ہو جاتا ہے, اور وہ سیکوینس جس کے اندر جس میں وہ تمام ایلیمنٹس ہیں اس سیٹ کے, وہ آپ کے پاس باؤنڈیڈ ہو جاتا ہے. ناؤ اسیوم دیٹ کہ اب آپ جب یونیکنیس شو کرتے ہیں تو سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس سیکوینس ایکس این جو ہے وہ ایکس پوائنٹ کو بھی کنورج کرتا ہے, اور اسی طرح ایکس این سیکوینس کسی زیڈ پوائنٹ کو بھی جو ہے کنورج کرتا ہے. تو ہم اگر ٹرائنگولر انیکوالٹی اپلائی کریں, جس کو ہم M4 سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں اپنے اس ورک میں, دیٹ از کہ ڈی آف ایکس زیڈ از لیس دین دا ڈی آف ایکس این پلس ڈی آف ایکس این کاما زیڈ, کہ ہم نے یہاں پہ ایکس این دونوں طرف اپلائی کیا اپنے اس میٹرک میں. اگر ہم ایکس این اپلائی کرتے ہیں تو after this whenever we applying the limit as n tends to infinity on both sides, اگر ہم دونوں طرف لمٹ لے لیں تو ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جاتا ہے, اس طرف تو لمٹس لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی n نہیں ہے, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا ہوگا کہ ایکس این چونکہ x کو بھی کنورٹ کرتا ہے, وائی این جو ہے ایکس این اسی طرح z کو بھی کنورٹ کرتا ہے. تو آپ کے پاس ایکس این ایکس گوز ٹو دا زیرو, ایکس این زیڈ این ایکس این زیڈ دیٹ از آلسو گوز ٹو دا زیرو, کیونکہ ایکس این ایکس کو کنورٹ کرتا ہے اور وائی این جو ہے ایکس این جو ہے وہ زیڈ کو بھی کنورٹ کرتا ہے. اس طرح سے ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ آ جائے گا کہ ڈی آف ایکس زیڈ از لیس دین اینڈ اکول ٹو دا زیرو. لیکن ہمیں پتا ہے کہ آپ کے پاس ڈسٹینس جو ہے وہ باؤنڈیڈ بلو بائی زیرو ہوتا ہے, یعنی کہ ڈسٹینس ہمیشہ گریٹر دین اکول ٹو زیرو ہوتا ہے. سو ہیئر زیرو از لیس دین اکول ٹو دا ڈی آف ایکس زیڈ وچ از لیس دین اکول ٹو دا زیرو امپلائز دیٹ کہ ڈی آف ایکس زیڈ اکول ٹو زیرو, اینڈ ہنس وی obtain دیٹ دی ایکس اکول ٹو زیڈ, کیونکہ ہمارے پاس M2 کیا ہے, یہ پراپرٹی ہے کہ ڈی آف ایکس زیڈ اکول ٹو زیرو اف اینڈ اونلی اف ایکس از اکول ٹو دا زیڈ. ہنس ایکس اور زیڈ آپس میں ایکول ہیں, اور ایکس اور زیڈ کیا ہیں, وہ دو پوائنٹس ہیں جن کو سیکوینس کنورج کر رہا ہے, یعنی کہ ایکس این ایکس کو بھی کنورج کرتا ہے اور ایکس این زیڈ کو بھی کنورج کرتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایکس اور زیڈ چونکہ آپس میں ایکول آ گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکوینس ایکس این جو ہے وہ صرف ایک پوائنٹ کو ہی کنورج کر رہا ہے. تو جب بھی ہم یونیکنیس شو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سپوز کہ وہ دو ڈفرینٹ پوائنٹ کو کنورج کر رہا ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ وی کنکلوڈ دیٹ کہ ایکس اکول ٹو دا زیڈ آپ کے پاس, یعنی کہ دونوں پوائنٹ جو ہیں وہ دو ڈفرینٹ پوائنٹ نہیں بلکہ وہ ایک ہی پوائنٹ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو کنورجنس ہے وہ یہاں پر بھی آپ کو یونیکنیس پرووائڈ کرتی ہے کہ لمٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ یونیک رہتی ہے. اب دوسرا اس میں امپورٹنٹ ریزلٹ کہ اگر آپ کا سیکوینس ایکس این ایکس کو کنورج کرے اور وائی این وائی کو کنورج کرے میٹرک اسپیس ایکس کے اندر, تو آپ کی جو میٹرک ہے وہ بھی کنٹینیوٹی پریزرو کرتی ہے کہ ڈی آف ایکس این وائی این کنورجز ٹو دا ڈی آف ایکس وائی. اس کا ہم اگر پروف دیکھیں تو یہاں پر ہم ٹرائنگولر انیکوالٹی فرسٹ آف آل اپلائی کرتے ہیں, وہ بھی دو دفعہ, یعنی کہ ڈی آف ایکس این is less than equal to the d of x n x plus d of x y plus d of y y n. اگر ہم یہ لے لیں, یعنی کہ دیکھیں ہم نے دو دفعہ اس میں ٹرائنگولر انیکوالٹی اپلائی کی ہے, ایک دفعہ ایکس ایکس پوائنٹ انکلوڈ کیا ہے, دوسری دفعہ وائی وائی پوائنٹ انکلوڈ کیا ہے, اینڈ ہنس وی obtain دیٹ کہ اگر ہم ایکس مائنس ڈی آف ایکس مائنس وائی کو رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ پہ لے کے جائیں تو وی کنکلوڈ کہ ڈی آف ایکس این وائی این مائنس ڈی آف xy that is less than or equal to the d of xn x plus d of yn y. یہ ہمارے پاس آ جائے گا. and in a similar inequality by interchanging xn and x, کہ اگر ہم نا اسی انیکوالٹی میں xn کو x سے ریپلیس کر دیں اور yn کو y سے ریپلیس کر دیں اور پھر اس کو -1 سے ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس ایک دوسری انیکوالٹی آ جاتی ہے جس میں ایلیمنٹ کیا آ جائیں گے آپ کے پاس, یعنی کہ یہی کہ دی مائنس ٹائم of d of xn x plus d of yn y is less than or equal to the d of xn yn minus d of xy. اور اگر آپ ان دونوں انیکوالٹیز کو جوائنٹلی ریڈ کریں تو we obtain the definition of the modulus, یعنی کہ ماڈ کی ڈیفینیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے, that is d of xn yn minus d of xy absolute is less than or equal to the d of xn x plus d of yn y. Now taking limit on both sides, اگر ہم لمٹ both side پر لے لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ڈی ایکس این جو ہے وہ ایکس این ایکس کو کنورٹ کر جائے گا, وائی این وائی کو کنورٹ کر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ 0 آ جائے گی. تو وی کنکلوڈ دیٹ
کہ آپ کے پاس اس سے یہ پروف ہو جائے گا کہ ڈی آف ایکس این وائی این کنورج کرتا ہے ڈی آف ایکس وائی کو وین ایور این ٹینڈس ٹو انفینٹی، اگر این جو ہے انفینٹی کو کنورج کرے تو. اس کے بعد ہم کوشی سیکوینس کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ ہم تھوڑا سا ریئل انالیسس کو دیکھیں آر کو. چونکہ ہم ریئل انالیسس آر کو کیوں بار بار ڈسکس کرتے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ آر جو ہے وہ ایک نائس کلاس ہے. آر ایک میٹرک اسپیس بھی ہے جس کے اوپر ایکس جو ہے وہ آپ کا آر ہے، اور یوزل میٹرک ہم اس کے اوپر آر لے لیتے ہیں. بہت ساری میٹرک ہم باقی بھی اس پہ ڈیفائن کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ میٹرک اسپیس کی تمام کریکٹرسٹک سیٹسفائی کرتا ہے آر، تو ہم اس کو آر کو میٹرک اسپیس بھی کہتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میٹرک اسپیس ہے یہ تھوڑی سی جنرلائزیشن ہے آپ کی، یعنی کہ ہم بجائے ہر دفعہ ایکس کو آر لینے کے ایکس اینی نان ایمٹی سیٹ لے لیتے ہیں، چاہے وہ آر این ہے، ایل پی ہے، کوئی بھی فنائی ڈائمینشنل یا انفنائی ڈائمینشنل اسپیس کا سیٹ ہے، اس کے اوپر ہم میٹرک ڈیفائن کر سکتے ہیں، جو کہ ہم پریویس لیسنز میں ڈسکس کر چکے ہیں. اب انڈر دس اگر آپ آر لے لیں یا کمپلیکس پلین لے لیں، اس کے اندر ہمارے پاس کسی بھی سیکوینس کے کنورجنس کے لیے کوشی کنورجنس کرائٹیریا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیکوینس جو ہے وہ کوشی کب ہوتا ہے کہ فار ایوری ایپسلان پازیٹیو دیر از some natural number n depend upon epsilon such that k xn minus x mod is less than epsilon for all m n will strictly greater than the number n, this n. Here آپ کے پاس xm minus xn absolute جو ہے is a distance، اور اس ڈسٹینس کو ہم اگر میٹرک کے سینس میں کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ d of xn xm، یعنی کہ distance from xn to xm on a real line R اور a complex plane C، یعنی کہ xn اگر آپ کے پاس xn yn جو سیکوینس ہے وہ چاہے کمپلیکس پلین میں سے آ رہا ہے یا ریئل لائن میں سے آ رہا ہے. Hence we can write the inequality of the Cauchy criterion in the following form کہ d of xm xn will strictly less than epsilon whenever mn are strictly greater than the set the line in the set capital N، کہ ہر اس کے لیے آپ کے پاس ایک کیپٹل N ایلیمنٹ ایگزسٹ کرے جس سے mn گریٹر ہوں اور d of xm xn will strictly less than epsilon. And if a sequence xn satisfies the condition of the Cauchy criterion we may call it a Cauchy sequence. اگر کوئی بھی سیکوینس Cauchy criterion سیٹسفائی کرتا ہے تو ہم اس سیکوینس کو Cauchy sequence کہتے ہیں. تو ہمارے پاس Cauchy sequence کی جو ڈیفینیشن یہاں سے انڈیوس ہوتی ہے وہ یہ ہے a sequence xn in a metric space is said to be a Cauchy sequence or sometimes called a fundamental sequence if for every epsilon positive there is a natural number n depend upon epsilon such that d of xm xn will strictly less than epsilon for all mn will strictly greater than the element n. The space X is said to be complete if every Cauchy sequence in X is convergent. تو یہ ہمارے پاس completeness کی definition ہے کہ ہم نے یہاں سے پہلے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نارم اسپیسز ہم نے دیکھی، ویکٹر اسپیس دیکھی. تو کوئی اسپیس کب کمپلیٹ ہوتی ہے؟ جو بھی اسپیس ہم لے لیں اس کو کمپلیٹ کب کہیں گے کہ اگر اس کے اندر ہر Cauchy سیکوینس کنورج کرے تو ہم وہ اسپیس کو کمپلیٹ اسپیس کہتے ہیں. If every Cauchy sequence in a set X is convergent then that set is called complete set، یا وہ اسپیس جو ہے وہ کمپلیٹ اسپیس کہلاتی ہے اگر آپ اس کے اندر کوئی بھی سیکوینس لیں وہ کمپلیٹ سیکوینس، یعنی کہ وہ Cauchy ہو، ہر سیکوینس جو ہے وہ Cauchy سیکوینس جو ہے وہ کنورج کرے. کنورجنس ہم نے پہلے دیکھی، پھر ہم نے Cauchy سیکوینس دیکھا کہ what are the definition of Cauchy sequence. اگر ہر Cauchy سیکوینس کنورج کرے، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر Cauchy سیکوینس جو ہے وہ کنورج کرے، یعنی کہ آپ اگر مثال کے طور پر ایک سیکوینس لے لیتے ہیں 1 over n سیکوینس، کسی اوپن سیٹ کے اندر لے لیں 0 to 1 اوپن سیٹ کے اندر 1 over n، تو یہ سیکوینس آپ کا 1 over n سیکوینس جو ہے یہ Cauchy سیکوینس ہے، کیونکہ آپ جب بھی دیکھیں 1 over m اور 1 over n کا ڈسٹینس that will less than some epsilon whenever mn is less than some n.
تو آپ کے پاس یہ سیکوینس کوشی ہے لیکن یہ سیکوینس کنورجنٹ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیونکہ یہ سیکوینس 1/n 0 کو کنورج کرتا ہے اور 0-1 سیکوینس جو ہے وہ اوپن سیٹ 0-1 کے اندر بلانگ نہیں کرتا, ایلیمنٹ اس کو بلانگ نہیں کرتا ہے, اس وجہ سے یہ سیکوینس کنورجنٹ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہر جو آپ کے پاس کوشی سیکوینس ہے وہ کنورجنٹ نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی اسپیس کے اندر ہر کوشی سیکوینس کنورجنٹ ہو تو ہم اسپیس کو کمپلیٹ اسپیس کہتے ہیں. اس کے بعد ہم یہاں پر اف ایک امپورٹنٹ ریزلٹ ہے کنورجنٹ سیکوینس سے ریلیٹڈ کہ ایوری کنورجنٹ سیکوینس ان اے میٹرک اسپیس از اے کوشی سیکوینس. یعنی کہ ہم نے کنورس ابھی دیکھ لیا کہ ہر کوشی سیکوینس جو ہے وہ کنورجنٹ نہیں ہوتا, لیکن آپ کے پاس ہر کنورجنٹ سیکوینس جو ہے وہ کوشی ہوتا ہے میٹرک اسپیس کے اندر. وہ کیسے کہ سپوز کہ اگر آپ کے پاس کوئی سیکوینس xn ہے جو x کو کنورج کرتا ہے, then it's mean that for every epsilon positive there exists some natural number n such that d of xn x will always less than epsilon by 2. کہ ہر ایپسلون کے لیے ہولڈ کرتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایسا ایپسلون بھی ہے کہ epsilon by 2 کے لیے بھی یہ ہمیشہ ایگزسٹ کرے گا. d of xn x will strictly less than epsilon by 2 for all n will greater than capital N. Hence by the triangular inequality, اگر آپ یہاں پہ triangular inequality لگائیں, اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا xn x کو کنورج کرتا ہے تو xm بھی n کو کنورج کرے گا whenever m tends to infinity, whenever n tends to infinity. Now by the triangular inequality کہ اگر ہم دیکھیں d of xn اور xm کیا ہے, that will always less than the d of xn x plus d of x comma m, xm x plus d of x comma m. تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے that is strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 which is equal to the epsilon. تو اس سے کیا ہم نے کنکلوڈ کر لیا کہ d of xm xn will strictly less than epsilon for all n is greater than n comma m is greater than n. Hence یہ آپ کے پاس ڈیفینیشن فل ہو جاتی ہے کوشی سیکوینس کی کہ کوئی بھی آپ آربیٹری کنورجنٹ سیکوینس لے لیں تو وہ کوشی ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فردر اباؤٹ دا کلوئر اینڈ کلوز سیٹ کے بارے میں. ہم نے دیکھا کلوز سیٹ کون سے سیٹس ہوتے ہیں میٹرک اسپیس کے اندر, جو اوپن سیٹس ہوتے ہیں ان کا کمپلیمنٹ لیں تو وہ کلوز سیٹ آ جاتا ہے. اور اوپن سیٹس کیا ہوتے ہیں, اوپن بالز, یعنی کہ آپ کے پاس میٹرک اسپیس میں جو اوپن بال ہوتی ہیں, ایوری اوپن بال از این اوپن سیٹ. لیٹ ایم بی اے نان ایمپٹی سب سیٹ آف اے میٹرک اسپیس ایکس ڈی. ایکس آپ کے پاس ایک سیٹ ہے, ڈی اس کے اوپر ایک میٹرک ڈیفائنڈ ہے, اینڈ ایم بار از اٹس کلوئر. ایم نان ایمپٹی سب سیٹ ہے اور ایم جو بار لے لیں دیٹ از کلوئر آف دی سیٹ ایم. دین فرسٹ آف آل ایکس belongs to the M کلوئر if and only if there is a sequence xn in M such that xn convergent to x. ہم کہتے ہیں کہ وہ پوائنٹ x جو ہے وہ M کے کلوئر کو belong کرتا ہے. کب کہ if there is a sequence, آپ کے پاس ایک سیکوینس آپ کو مل جائے M کے اندر such that کہ xn جو ہے وہ اس x کو کنورج کرے. اور دوسری نمبر پر ہمارے پاس امپورٹنٹ ریزلٹ ہے کہ کوئی سیٹ کب کلوز ہوتا ہے, a set M is closed if and only if xn belongs to M implies that xn, اگر آپ xn کوئی سیکوینس لے لیتے ہیں سیٹ M کے اندر جو کہ x کو کنورج کرتا ہے, تو آپ کا وہ x پوائنٹ جو ہے اس کا لمٹ پوائنٹ وہ بھی سیٹ M کے اندر کنٹین کرے. اگر کسی بھی سیکوینس کا لمٹ پوائنٹ سیٹ کے اندر کنٹین کرے تو ہم کہتے ہیں وہ سیٹ کلوز ہوتا ہے. آپ کسی بھی سیٹ کے اندر جتنے بھی سیکوینس ہیں ان سب کے لمٹس پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس کے اندر ہی کنٹین کر جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کلوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ آپ اگر وہ 0-1 کلوز سیٹ ہے, اس کے اندر کوئی بھی سیکوینس آپ لیتے ہیں تو وہ سیکوینس اس کے اندر ہی کنورج کرے گا. لیکن اگر آپ 0-1 اوپن سیٹ لے لیں تو آپ کے پاس ایک سیکوینس ہے 1-1/n. یہ سیکوینس ہے, آپ اس میں یا دوسرا سیکوینس 1/n سمپل لے لیں. 1/n سیکوینس جو ہے وہ 0 کو کنورج کرتا ہے لیکن 0 اس کے اندر موجود نہیں ہے, اس وجہ سے یہ سیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس اوپن نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ سیٹ کلوز نہیں ہے کیونکہ اس کا لمٹ پوائنٹ اس کے اندر کنٹین نہیں کرتا. ہم پہلے ریزلٹ کی طرف آتے ہیں کہ کوئی بھی پوائنٹ x جو ہے M کے کلوئر میں کب جو ہے M کے کلوئر میں ہوتا ہے if and only if there exists a sequence xn such that کہ xn جو ہے وہ اس پوائنٹ کو کنورج کرے.
لیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ x جو ہے وہ m کو بلانگ کرتا ہے. لیفٹ ہینڈ سائڈ لے کے پہلے ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کو پروو کرتے ہیں. تو if x belongs to the m and a sequence is of the type xxx, آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ سیکوینس ہے, تو ہمیں پتا ہے کانسٹنٹ سیکوینس جو ہے وہ کانسٹنٹلی ہی اس پوائنٹ کو بلانگ کر جاتا ہے, یعنی کہ 1 1 1 سیکوینس 1 کو کنورٹ کرتا ہے, اور 1 جو ہے جو کہ m کے اندر موجود ہے, تو آپ کے پاس اس وجہ سے m جو پوائنٹ m کے اندر موجود ہوتا ہے وہ m کے کولیئر کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ m is contained in the m کولیئر. لیکن ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ if x does not belongs to the m, it is a point of accumulation of m, hence for each n equal to 1 2 3, the ball having center x and the radius 1 over n contains xn, xn belongs to the m, کہ جو ہر سیکوینس جو m کے اندر کنٹین کرتا ہے آپ اس کے اوپر ایک اوپن بال بنا سکتے ہیں جو جس کا سینٹر آپ لے لیں x اور اس کا ریڈیس کتنا ہے 1 over n. تو آپ کا یہ سیکوینس xn جو ہے وہ x کو کنورٹ کرتا ہے, بیکاز چونکہ آپ ریڈیس اگر اس کا چونکہ 1 over n ہے, whenever n tends to infinity then 1 over n tends to the 0, تو آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے x اس کو xn سیکوینس کنورٹ کر جاتا ہے. تو اس سے آپ کا جو سیکوینس ہے xn وہ اس x کو کنورٹ کر گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو پوائنٹ x جو m کولیئر میں لیا تھا اس کے کرسپونڈنگ آپ کے پاس ایک ایسا سیکوینس ایگزسٹ کر گیا xn جو کہ اس پوائنٹ x کو کنورٹ کرتا ہے. کنورسلی اگر ہم دیکھیں کہ آپ کے پاس سپوز کہ xn ایک سیکوینس ہے جو m کو کنورٹ کرتا ہے, xn ایک سیکوینس ہے m کے اندر جو کہ n کو کنورٹ کرتا ہے, دین x belongs to the m, اور تو ہو سکتا ہے کہ وہ سیکوینس m کو بلانگ کرے. جب m کو بلانگ کرتا ہے تو m کے کولیئر کو بھی بلانگ کرتا ہے, ہنس پروف. لیکن سپوز کہ آپ کے پاس اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ x جو ہے وہ m کو بلانگ کرنے کی صورت کوئی ڈفرینٹ ہے. فار ایوری نیبرہڈ آف x contains the point xn that is not equal to x, so that x is a point of accumulation of x. Hence x belongs to the m collier by the definition of collier. Collier کی definition کیا ہوتی ہے کہ closeness کہ d of xn x is strictly less than and equal to epsilon. تو وہاں سے آپ یہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو x پوائنٹ ہے وہ m کے کولیئر میں چلا جاتا ہے, یعنی کہ وہ جو باؤنڈری پوائنٹس ہیں یہ پوائنٹ اس کو کنورٹ کر جاتا ہے. جس طرح 1 over آپ جو سیٹ لے لیتے ہیں سپوز کہ 0 1 کلوز سیٹ, تو اس کے جو باؤنڈری پوائنٹ ہیں 0 اور 1, تو 1 over n سیکوینس اس کے باؤنڈریز کو کنورٹ کر جاتے ہیں, یعنی کہ 0 کو کنورٹ کر جاتا ہے. اسی طرح آپ کا سیکوینس اگر 1 minus 1 over n ہے تو وہ کس کو کنورٹ کر جاتا ہے, وہ اس پوائنٹ کو یعنی کہ 1 کو کنورٹ کر جاتا ہے جو کہ اس کے اینڈ پوائنٹ پہ شامل ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بی کیس کہ کوئی سیٹ کلوز کب ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی سیٹ کلوز کب ہوتا ہے جب سیٹ m is equal to its collier, then we say that it's an closed set. تو ہم یہاں پہ properties follows by B, یعنی کہ B میں ہمارے پاس we can follow this property B by the property A. فار ایگزامپل کہ ہم کہتے ہیں m set close ہے اس وجہ سے کہ آپ کا xn سیکوینس جو ہے وہ x کو کنورٹ کرے اور وہ x پوائنٹ x میں ہو. تو ہمارے پاس اگر تو m کلوز ہے تو m equal to m collier ہوتا ہے. تو اس سینس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ xn اگر x کو کنورٹ کرتا ہے تو x belongs to m collier ہوتا ہے. تو m collier اگر m کے ہی ایکول ہے تو اس مین کہ m جو ہے وہ کلوز ہوگا. تو we can see the conclusions of this second result. اب ہمارے پاس دوسرا امپورٹنٹ اس میں ریزلٹ اباؤٹ کمپلیٹنس ہے کہ کوئی کمپلیٹ سب اسپیس کب ہوتی ہے, کسی اسپیس کی سب اسپیس جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کب کہتے ہیں. ہمیں پتا ہے R آپ کے پاس کمپلیٹ ہے, لیکن کمپلیٹ کو ہم تھوڑا سا بعد میں بھی دیکھیں گے کہ R کمپلیٹ کیسے ہے. اس طرح اسپیس جو ہے وہ اسپیس آف آل کمپلیکس نمبرز یہ جو ہے آپ کے پاس یہ بھی کمپلیٹ اسپیس ہے. بٹ ہاؤ اس کا جو پروف ہے ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہر کوشی سیکوینس جو ہے وہ کنورجنٹ ہوتا ہے. ہم اس کو لیٹر ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی سب اسپیس کو ہم کمپلیٹ کب کہتے ہیں.
سپوز دیٹ کہ M آپ کے پاس ایک اسپیس ہے کسی کمپلیٹ میٹرک اسپیس X کے اندر جہاں پہ ہر کوشی سیکوینس کنورجنٹ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس جو سب اسپیس آف اے کمپلیٹ میٹرک اسپیس X ہے از کمپلیٹ if and only if the set M is closed in X. آپ کا یہ جو سیٹ M ہے اگر اس کے اندر کلوز ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسپیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہے, یعنی کہ R کے اندر جو بھی کلوز سیٹ آپ لے لیں اس کا سب سیٹ وہ ہمیشہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس کوئی بھی کلوز سیٹ اگر ہم کسی اسپیس کے اندر لے لیں جو کہ اٹ سیلف کمپلیٹ ہے تو اس کا جو سب اسپیس ہوگی وہ بھی کمپلیٹ ہوگی. جو اوپن ہوگی وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. فار ایگزامپل کہ آپ کے پاس 0-1 اوپن انٹرول ہے R کے اندر, اور یہ جو اوپن انٹرول ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ہر کوشی سیکوینس کنورج نہیں کرتا. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ 1/n جو سیکوینس ہے یہ کوشی سیکوینس ہے, لیکن 1/n 0 کو کنورج کرتا ہے اور 0 اس سیٹ میں شامل نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ 1/n سیکوینس کنورج نہیں کرتا اسپیس 0-1 اوپن سیٹ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کوشی سیکوینس اس اسپیس کے اندر کنورج نہیں کرتا, تو اس وجہ سے یہ اوپن سیٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کمپلیٹ نہیں ہے. ہر کلوز سیٹ جو ہے وہ اوپن وہ ہوتا ہے کمپلیٹ کسی بھی کمپلیٹ میٹرک اسپیس کے اندر. کنٹینیوس میپنگ تھیورم, اٹس این امپورٹنٹ تھیورم کہ آپ کے پاس ہم کہتے ہیں کہ a mapping T from X to Y where X is a metric space, Y is a metric space. X جو ہے اس کے اندر میٹرک D ہے, Y کے اندر میٹرک D ٹلڈا ہے, اور T ہمارے پاس ایک میپنگ ہے is continuous at a point X0 if and only if X0 XN convergence to X0 implies TXN convergence to TX0. یعنی کہ کسی بھی پوائنٹ کے اوپر کوئی میپنگ T کب کنٹینیوس ہوتی ہے اگر XN آپ کے پاس ایک سیکوینس ہے جو X0 کو کنورج کرے, تو اس سے آپ یہ کنکلوڈ کریں کہ TXN جو ہے وہ بھی TX0 کو کنورج کرتا ہے. اس کا ہم پروف دیکھ لیتے ہیں. سپوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس T کوئی کنٹینیوس میپ ہے فرام میٹرک اسپیس X سے میٹرک اسپیس Y کے اوپر, اور یہ کسی X0 کے اوپر یہ کنٹینیوس ہے. دین by the definition for every epsilon positive there exists a delta positive such that d of x0 is less than delta implies d tilde of txn tx0 will strictly less than epsilon. یہ ہمارے پاس کنٹینیوٹی کی ڈیفینیشن ہے x0 کے اوپر. تو لیٹ کرتے ہیں xn آپ کے پاس x0 کو کنورج کرتا ہے. جب xn x0 کو کنورٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے کنورجنس کی کہ فار ایوری ایپسلون پازیٹیو دیر ایگزسٹ اے نیچرل نمبر n سچ دیٹ کہ فار آل n strictly greater than capital N we have d of xn x0 will strictly less than delta. تو یہ ہمارے پاس آ گیا. ہنس فار آل اگر آپ دونوں کو ملا کر پڑھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جسٹ وی آر چینجنگ x کو xn سے ریپلیس کر دیں تو وی کنکلوڈ دیٹ کہ d ٹلڈا آف txn اینڈ tx0 will strictly less than epsilon. Hence by definition اگر آپ اس کو دیکھیں تو we conclude that کہ xn if xn converges to x0 then it implies that txn converges to tx0. یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اب now we see the converse کہ اگر xn x0 کو کنورج کرے تو txn tx0 کو کنورج کرتا ہے. So this gives us the definition of continuity at a point x0. سپوز کرتے ہیں کہ x0 جو ہے xn سیکوینس ہے جو x0 کو میٹرک اسپیس کے اندر کنورج کرتا ہے, اور اس سے یہ امپلائی کرتے ہیں کہ txn جو ہے وہ tx0 کو کنورج کرے. اینڈ وی آر ٹو پروو دیٹ کہ دا سیکوینس جو t ہے آپ کے پاس یہ کنٹینیوس ہے ایٹ پوائنٹ x0 کے اوپر. سپوز دیٹ دس از فالس کہ آپ کے پاس جو txn وہ ہے وہ tx0 کو کنورج نہیں کرتا. تو اب بائی ڈیفینیشن کیا ہوگا کہ دیر ایگزسٹ سم ایپسلان, آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایک ایپسلان پازیٹیو ضرور ایگزسٹ کرے گا سچ دیٹ فار ایوری ڈیلٹا پازیٹیو, ہم چاہے جو مرضی ہے ڈیلٹا لے لیں پازیٹیو, دیر از این ایکس ناٹ سیٹسفائنگ دس کنڈیشن کہ آپ کے پاس ڈی آف ایکس ناٹ ود ایکس will strictly less than the delta, but d tilde of tx and tx0 will greater than and equal to epsilon. Now particular case اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فار
ہم لے لیتے ہیں ڈیلٹا 1/n. اگر ہم ڈیلٹا 1/n لے لیتے ہیں then there is a sequence. آپ کے پاس ایک سیکوینس xn ہے جو یہ کنڈیشن سیٹسفائی کرتا ہے کہ d of xn x0 will strictly less than 1/n but d tilde of txn tx0 will greater than or equal to epsilon. کلیئرلی یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس این سیکوینس جو ہے وہ تو ایکس ناٹ کو کنورج کر رہا ہے، لیکن ڈی ٹلڈا جو ہے ٹی ایکس این سیکوینس جو ہے وہ ٹی ایکس ناٹ کو کنورج نہیں کر رہا میٹرک اسپیس وائی اینڈ ڈی ٹلڈا کے اندر. دس کنٹراڈکٹس دیٹ، یہ کنٹراڈکشن آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ ٹی ایکس این جو ہے وہ ٹی ایکس ناٹ کو کنورج نہیں کرتا. ہنس وی کنکلوڈ دیٹ کہ آپ کا جو ٹی ہے وہ کنٹینیوس میپ ہے. تو ہم نے ٹی کی ڈسکنٹینیوٹی سے اس کو کنٹراڈکشن سے اس کا پروف دیکھ لیا ہے. سو دیر آر سم پرابلمس. اب ہم اس کے بعد کچھ پرابلم بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل کہ کس طرح کی پرابلمس ناؤ وی آر ایپلیکیبل ٹو اٹمپٹ کہ آپ کے پاس اف ایکس از اے سیکوینس، ایکس این از اے سیکوینس ان اے میٹرک اسپیس دیٹ از کنورجنٹ اینڈ اٹس لمٹ از سم ایکس، کہ ایکس این سیکوینس ہے آپ کے پاس میٹرک اسپیس کے اندر جو ایکس کو کنورٹ کرتا ہے. دین شو دیٹ ایوری سب سیکوینس xn of xn is convergent and has the same limit xn limit x، کہ اگر xn x کو کنورج کرتا ہے تو اس کی ہر سب سیکوینس جو ہے وہ بھی کنورجنٹ ہوگی اور وہ بھی اسی پوائنٹ x کو کنورج کرے گی. جس طرح آپ کے پاس 1/n ایک سیکوینس ہے جو کہ 0 کو کنورج کرتا ہے، تو آپ اس کی کوئی بھی سب سیکوینس لے لیں 1/2n 1/3n وہ بھی کنورجنٹ ہوتی ہے اور وہ سیکوینس جو ہے وہ بھی 0 کو ہی اسی پوائنٹ کو کنورج کرتی ہے. اس کا پروف بھی بڑا آسان ہے، آپ ٹرائنگولر انیکوالٹی اپلائی کر کے اس کا پروف جو ہے وہ اٹمپٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر میں آپ کو یہاں پر ہم یعنی کہ دیکھیں کہ ایکس این کی ہم کنورجنس کیسے شو کریں گے، تو اس کے لیے سمپل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم یہاں سے میں آپ کو اس کے اسٹیپ جو ہے یہاں پہ مینشن کر لیتا ہوں. اس کے لیے یہاں پر آپ اس میں آئی تھنک اس میں آپ کو بول دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں پلیز کہ آپ وین ایور وی سے دیٹ وٹ اباؤٹ دا ہم نے ایکس این کے کی کنورجنس شو کرنی ہے، تو ڈی آف ایکس این کے کوما ایکس دیٹ از لیس دین اکول ٹو دا ڈی آف ایکس این کے ایکس پلس ڈی آف ایکس کوما ایکس این. اگر ہم یہاں پہ یہ لے لیں تو وین ایور وی اپلائی دا لمٹ اینڈ ٹینڈ ٹو انفینٹی، تو اس سے کیا آپ کے پاس آ جائے گا کہ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا چونکہ این ٹینڈس ٹو انفینٹی ہے تو وی کنکلوڈ دیٹ کہ آپ کا ایکس جب ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس پہ دونوں طرف لمٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ اوبٹین ہو جائے گا کہ ایکس این کے جو ہے وہ پوائنٹ ایکس کو کنورج کرتا ہے. اب دوسرا ریزلٹ آپ کے پاس ہے اف ایکس این از اے کوشی سیکوینس اینڈ ہیز اے کنورجنٹ سب سیکوینس سے ایکس این convergence to x, show that xn is convergent with the limit x. آپ کا یہ جو سیکوینس ہے it have also the limit x آپ کے پاس، یعنی کہ یہاں پر بھی اس کا ہم پروف فار ایگزامپل دیکھیں کہ یہ سیکوینس آپ کا کس طرح سے کنورج کرتا ہے کہ اگر ایک سیکوینس xn کوشی سیکوینس ہے اور آپ کے پاس اس کی کوئی سب سیکوینس ہے جو کہ ایکس کو کنورٹ کرتی ہے، تو شو کریں کہ آپ کے پاس ایکس این بھی کنورجنٹ ٹو ایکس ہے. تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں فار ایگزامپل کہ ڈی آف ایکس این ایکس یہ آپ کے پاس دیٹ از دا لیس دین اکول ٹو اپلائنگ جسٹ ٹرائنگولر انیکوالٹی ڈی آف ایکس این وتھ ایکس این کے پلس دا ڈی آف ایکس این کے with x. اب ہمیں پتا ہے کہ ہمارا یہ سیکوینس کوشی ہے، تو کوشی سیکوینس ہونے کی وجہ سے یہ ٹرم ہمارے پاس کس پوائنٹ کو کنورج کرے گی، یہ جو ہے کنورج کرے گی ہمارے پاس 0 کو، کیونکہ سیکوینس ہمارے پاس کوشی ہے. اور ایکس این جو ہے وہ بھی ایکس این کے جو ہے وہ ایکس کو کنورج کرتا ہے، تو یہ ہمارے پاس 0 کو کنورج کرے گی. تو اس سے ہم کیا کنکلوڈ کر لیتے ہیں، اس سے یہ ہمارے پاس کنکلوڈ ہو جاتا ہے کہ ہمارا سیکوینس ایکس این جو ہے وہ بھی ایکس کو کنورج کرتا ہے. کب؟ جب ہمارے پاس اینڈس ٹینڈ ٹو دا انفینٹی ہو، ہمارا وہ سیکوینس جو ہے وہ انفینٹی کو کنورج کرے. اسی طرح کے اسٹیپس ہم اپر ریزلٹ میں یوز کرتے ہیں جو کہ میں آپ سے ڈسکرائب کر چکا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ اس کو تھوڑی سی ٹائم سے اس کو obtain کر لیتے ہیں. کنکلوژن شو دیٹ ایوری کوشی سیکوینس از باؤنڈیڈ. ہمارے پاس ہر کوشی سیکوینس باؤنڈیڈ ہوتا ہے. یس آپ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ باؤنڈیڈنیس کی ڈیفینیشن سے شو کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کوشی سیکوینس ہے آپ کے پاس
Suppose you attain some Cauchy sequence, تو وہ کس طرح سے باؤنڈیڈ ہوگا. Just apply the definition of boundedness کہ آپ کے پاس باؤنڈیڈ سیکوینس وہ ہوتا ہے جو کہ جس سے جو سیٹ آپ کنٹین کرتے ہیں تو وہ سیٹ جب باؤنڈیڈ سے جو آپ سیٹ اٹین کریں وہ بھی باؤنڈیڈ ہو. باؤنڈیڈ سیٹ سے مراد ہمیں پتا ہے کہ سیٹ تب باؤنڈیڈ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے اس کا ڈائیمیٹر لیں تو ڈائیمیٹر if the diameter is finite, یعنی کہ d of x y supremum of d of x y for all x y belongs to the x is finite. تو ہم اس کا ریزلٹ بھی آپ جو ہے اس ڈیفینیشن کو اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور لاسٹ پر کہ از باؤنڈیڈنیس آف اے سیکوینس ان اے میٹرک اسپیس سفیشینٹ فار سیکوینس ٹو بی Cauchy اور کنورجنٹ, کہ کوئی بھی باؤنڈیڈ سیکوینس ہے اٹ از سفیشینٹ کہ وہ باؤنڈیڈ سیکوینس آپ کے پاس Cauchy بھی ہوگا. جی آپ اس کا جو ہے وہ ریزلٹ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک سیکوینس یہاں پہ بتاتا ہوں, دیٹ از کہ سپوز کہ ہمارے پاس ایک سیکوینس ہے xn دیٹ از اباؤٹ دی -1 raised power n. یہ آپ کے پاس ایک سیکوینس ہے, یہ باؤنڈیڈ سیکوینس ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس سے جو سیٹ اٹین کرتے ہیں اس کے اندر ایلیمنٹس کیا آئیں گے 1 - 1, تو جو آپ اس کا ڈائیمیٹر لے لیں دیٹ از 2, تو ڈائیمیٹر جو کہ 2 ہے اس کا مطلب ہے یہ سیٹ فنائٹ, یہ سیکوینس ہمارے پاس فنائٹ سیکوینس ہے. یہ سیکوینس فنائٹ ہے لیکن یہ سیکوینس Cauchy نہیں ہے, یعنی کہ xn اور xm ہر دو ٹرمز کے لیے اس کا جو ڈفرینس ہے وہ لیس دین ایپسلون نہیں ہے. ہمارے پاس فار ایوری ایپسلون کے لیے ڈسٹینس نہیں ہولڈ کرتا, کیونکہ آپ کے پاس کچھ ٹرمز جو ہیں اس کی 1 ہیں, کچھ -1 ہیں, 1 - 1 کی ایک چین ہے, تو وہاں پر آپ یہاں پہ یہ نہیں شو کر سکتے کہ فار ایوری ایپسلون پازیٹیو دیر ایگزسٹ سم نیچرل نمبر سچ دیٹ کہ -1 raised power n اور -1 raised power m will always less than epsilon, کیونکہ بعض کے لیے ڈسٹینس 2 ہے, 2 کیا ہر ایپسلون سے چھوٹا ہے, نتھنگ. اور سیکنڈلی کنورجنٹ, اب یہ سیکوینس آپ کے پاس کنورجنٹ نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکوینس نا ایون ٹرمز کے لیے +1 کو کنورج کرتا ہے اور ٹرمز کے لیے -1 کو کنورج کرتا ہے. اس وجہ سے ہمارا یہ سیکوینس جو ہے وہ کنورجنٹ سیکوینس نہیں ہے. تو اس کے لیے اس وجہ سے ایوری باؤنڈیڈ سیکوینس may not be a convergent and may not be a Cauchy sequence. یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ اپنے لیسن میں دیکھیں گے کہ ہاؤ دا اسپیس R is complete, ہاؤ دا اسپیس LP اسپیس کب کمپلیٹ ہوتی ہے, کون کون سی اسپیسز ہمارے پاس کمپلیٹ ہیں اور ان کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں. یہ ہم اپنے آئندہ آنے والے لیسنس میں ان کو ڈسکس کریں گے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. آپ اس سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہے باقی وہ بھی ڈسکس کیجیے گا, اور آئی ہوپ کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ اسی کی سملیرٹی میں چیزوں کو ریوائز کریں اور اچھی طرح اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.